अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे। नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। आज दो टॉपिक हैं। एक तो अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीर नहीं की, इसका एक तनाज़ा खड़ा हुआ है, तो उस हवाले से आपको तफसीलात बताऊँगा कि अली अमीन गंडापुर ने तकरीर की या नहीं की और वो क्यों वहाँ से चले गए। इन तमाम इसके अलावा जो दूसरी ख़बर है वो अफ़गान माजरीन के हवाले से है। यानी अब जो POR कार्ड जिनके पास प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन जो UNHCR ने जारी किए थे, उसके हवाले से भी जो अहकामात हैं वो आ चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत क्या करने जा रही है और कितने लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर हैं जिनके पास POR कार्ड्स हैं, इस तमाम डिटेल्स के साथ आपको बताऊंगा। तमाम ख़बर पे गहरी नज़र रखिएगा क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन थी कि अफ़गान माजरीन के अंदर कि क्या हमें निकाला जा रहा है या नहीं निकाला जा रहा, तो उस हवाले से डिटेल में आपको बताऊंगा। तो मेरे ख़्याल में कि पहले ख़बरों में जाने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकान को प्रेस कर लें ताकि आपको नया नोटिफिकेशन मिल सके। कल जो था यानी गुज़रा हुआ कल जो हम बात कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान में 5 अगस्त की बात की थी कि हम इसको एहतजाज करेंगे। पेशावर में भी एहतजाज था और सूबे के दीगर अजला में भी एहतजाज था, तो हर एक ने अपना अपना एहतजाज किया। ठीक है, हर एक की अपनी मर्ज़ी है। पार्टी के अंदर तकसीम नज़र आ रही थी। अली अमीन गंडापुर साहब ने पेशावर में बहुत बड़ी रैली निकाली, कई किलोमीटर तक फैली थी, और जब वो एतबार टोल प्लाजा से चले तो कोई 4 बजे का टाइम दिया गया था, लेकिन उनको 6 घंटे लग गए वो जब किला बाला हिसार पहुँचे। इस दौरान वो उतर के चले गए, अपना CM हाउस चले गए। तो फिर ख़बरें आना शुरू हो गई कि जनाब उन्होंने ख़िताब नहीं किया और ये वहाँ से भाग गए। फिर मैंने जब देखा तो ये उन्होंने फिरदौस के पास यानी वहाँ जब वो पहुँचे तो उन्होंने हल्का फुल्का ख़िताब किया, तकरीबन कोई 1 से 2 मिनट का होगा, जिसमें उन्होंने कहा कि जी अगला लाएमल जो है वो 14 अगस्त को मिलेगा और जो इमरान खान साहब बताएंगे उस लाएमल के मुताबिक होगा। आज चूँकि प्रोग्राम रैली का था तो हमने एक रैली निकाली है। उन्होंने पेशावर के लोगों का शुक्रिया अदा किया कि जी उन्होंने बड़ा इस्तकबाल किया। और फिर मेरी उनसे बात हुई। अली अमीन गंडापुर साहब ने मुझे कहा कि देखें, जब भी मैं जिस रास्ते से आया हूँ वहाँ पे मैंने देखा कि लोगों की बड़ी तादाद खड़ी थी और मुझे महसूस हो रहा था कि आज पेशावर ने फ़ैसला दे दिया है कि वो लोग तहरीक इंसाफ के साथ हैं, इमरान खान साहब के साथ हैं, और पार्टी की और इमरान खान साहब की मकबूलियत जो है वो मज़ीद बढ़ गई है, कम नहीं हुई। फिर मैंने उन्हें कहा कि आपने ख़िताब नहीं किया, तो उनका ये कहना था कि मैं जब चल रहा था तो सारी रैली में मुझसे पीछे थी, यदि जितनी भी गाड़ियाँ थीं वो सैकड़ों में हज़ारों में अगर गाड़ियाँ थीं, 2, 4, 5 किलोमीटर तक अगर वो एक जुलूस था गाड़ियों का, तो वो लोग तो मेरे पीछे थे, तो मैं ख़िताब कैसे कर सकता था। ज़ाहिर है मैं तो अकेला आगे फ्रंट पे जा रहा था। और फिर जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने थोड़ा सा ख़िताब करके जो लाएमल था बता दिया। और उसके बाद जब मैं किला बाला हिसार के पास पहुँचा तो ज़ाहिर है कि उसके बाद तो वहाँ रैली ख़त्म होनी थी। उन्होंने कहा कि हमने कब ऐलान किया था कि जी मैं तकरीर करूँगा या लोग वहाँ जमा हो जाए, हमने तो रैली की बात की थी और सब लोगों को ये कहा था कि आप रिंग रोड पर एतबार टोल प्लाजा आ जाएँ। हमने किसी को किला बाला हिसार नहीं बुलाया था, क्योंकि हम तो रैली निकाल रहे थे, यकजहती का इजहार था और अपने लीडर की रिहाई के लिए हम करना चाह रहे थे। तो बहरहाल उन्होंने कहा कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो ज़ाहिर है मुझे जाना था, मैं किसको ख़िताब करता, क्योंकि मेरी रैली तो सारी पीछे आ रही थी। तो इस सूरत हाल में उन्होंने कहा कि जी मैंने फिर फ़ैसला यही था हमारा कि भाई मैंने यहाँ से उतर के चले जाना है। जब मैं उतरा तो चंद वर्कर वहाँ थे, उन्होंने कहा ज़ाहिर है मोहब्बत है वर्करों की, लोग तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब से और अली अमीन साहब से मोहब्बत करते हैं। लोगों का ख्याल था कि वो यहाँ पे भी ख़िताब करेंगे, लेकिन कहते हैं चूँकि ख़िताब का कोई प्रोग्राम नहीं था। और फिर उनका ये भी कहना था कि इससे तारीख़ी रैली मैंने कभी नहीं देखी। और पेशावर के अवाम जिस तरह उन्होंने एक तो रैली में लोग शरीक थे, लेकिन जो लोग रैली का इस्तकबाल कर रहे थे दाएं बाएं खड़े थे और काफ़ी लंबा हमने ये चक्कर लगाया, तो उनका ये कहना था कि ऐसी रैली मैंने कभी नहीं देखी और तारीख़ी रैली थी। और लोगों ने इसका फ़ैसला भी दे दिया कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं और वो इस सिस्टम को जो ज़्यादतियाँ वो कर रहा है उसके ख़िलाफ़ वो उन्होंने फ़ैसला किया। बहरहाल ये फ़ैसला आवाम का है कि वो क्या सोचते हैं।
بہرحال ان کی ریلی تھی وہ ہو گئی۔ اب چلتے ہیں جناب اگلے معاملے کی جانب۔ تو اگلا معاملہ یہ ہے کہ وفاقی وزارت داخلہ نے پروف آف رجسٹریشن کارڈ یعنی پی او آر ہولڈرز غیر ملکیوں کی واپسی کے حوالے سے بڑا فیصلہ کر لیا ہے اور پی او آر کارڈ رکھنے والے افغان شہریوں کی رضاکارانہ واپسی کا عمل فوری شروع کر دیا گیا ہے۔ وفاقی وزارت داخلہ نے یہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے میں اس کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ بڑی کنفیوژن تھی کہ جناب کیا ہونے جا رہا ہے اور کیا نہیں ہونے جا رہا، تو میں اس حوالے سے آپ کو ساری ڈیٹیل بتا رہا ہوں۔ اس میں پھر کہا گیا کہ پی او آر ہولڈرز افغان شہریوں کی وطن واپسی کے حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کے مطابق پی او آر کارڈز ہولڈرز کی رضاکارانہ واپسی کا عمل فوری طور پر شروع کر دیا جائے گا۔ باقی ماندہ پی او آر ہولڈرز افغان شہریوں کی واپسی کا عمل 1 ستمبر سے شروع ہوگا، یعنی 1 ستمبر سے اس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ سیکیورٹی خدشات اور وسائل پر بڑھتے ہوئے دباؤ کے مد نظر اعلیٰ سطح کے اجلاس میں کیا گیا۔ تاہم افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کی واپسی کا عمل آئی ایف آر پی کے پہلے سے جاری فیصلے کے مطابق برقرار رکھا جائے گا، یعنی جن کے پاس افغان رجسٹریشن کارڈ ہیں وہ تو پہلے ہی جا رہے ہیں، ان کو اس میں توسیع نہیں دی گئی تھی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق افغان مہاجرین کی واپسی میں وزارت خارجہ، بین الاقوامی ادارے جیسے افغان عبوری حکومت، یو این ایچ سی آر اور دیگر کے ساتھ تعاون ہوگا۔ وزارت امور کشمیر، گلگت بلتستان، زعفران پی او آر ہولڈرز کارڈ کا ڈیٹا متعلقہ صوبائی اور ضلعی کمیٹیوں کو فراہم کریں گے، یعنی اب یہ حکومتوں کی ذمہ داری کر دی گئی ہے کہ وہ یہ تمام ڈیٹا جمع کریں۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ نادرہ ٹرانزٹ ایریاز اور بارڈر ٹرمینل پر واپس جانے والوں کی رجسٹریشن ختم کرنے کے لیے انتظامات کرے گا، یعنی جو جائے گا اس کا کارڈ لے لیا جائے گا، اس کی رجسٹریشن ختم ہو جائے گی۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ ایف آئی اے نامزد بارڈر کراسنگ پوائنٹس پر وطن واپسی کے عمل میں سہولت فراہم کرے گی اور تمام صوبائی حکومتوں اور متعلقہ ایجنسیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ پی او آر ہولڈرز کی مکمل میپنگ کریں، یعنی سب کی میپنگ ہوگی، ڈی سیز جو ہیں وہ میپنگ کریں گے اور اس کی اطلاع وہ متعلقہ اداروں کو دے دیں گے۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ صوبائی ایکشن پلان تشکیل دے کر وزارت داخلہ سے شیئر کیا جائے گا، یعنی تمام صوبے ایک ایکشن پلان بنائیں گے اور وہ شیئر کر دیں گے جناب عالی وزارت داخلہ کے ساتھ۔ جلاوطن افراد کے لیے ٹرانزٹ ایریاز کا تعین، نقل و حمل و مالی معاونت کا بندوبست کیا جائے گا۔ مزید کہا گیا ہے کہ عمل درآمد کے لیے ضلعی صوبائی سطح پر کمیٹیاں تشکیل جائیں گی، یعنی ان کی معاونت بھی کی جائے گی اور مالی مدد بھی کی جائے گی، اور کنٹرول رومز کو بھی فعال کیا جائے گا۔ شکایت کے ازالے کے لیے ہاٹ لائن اور شکایتی سیل بھی بنایا جائے گا، اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے تو اس کے حوالے سے شکایتی سیل بھی ہوگا۔ بتایا جا رہا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈر سے کہا ہے کہ وہ تازہ ترین جو رپورٹس ہوں وہ وزارت داخلہ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ تو یہ وہ نوٹیفیکیشن تھا جو میں نے آپ سے شیئر کر لیا، جو کہ آج تقریباً تمام میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جناب کہ یہ اس وقت جو پی او آر کارڈ ہولڈرز ہیں ان کی تعداد کتنی ہے۔ تو اس وقت جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت تقریباً 13 لاکھ لوگ جو ہیں ان کے پاس پروف آف رجسٹریشن ہے، یعنی پروف آف رجسٹریشن جو ہے یہ لوگ بعد میں یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو انیشل لوگ آئے تھے، یعنی سب سے پہلے جو لوگ آئے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو کافی سالوں سے یہاں پہ مقیم ہے، اور افغان سٹیزن کارڈ والے جو تھے وہ ریسنٹلی آئے تھے جب افغان مہاجرین یہ طالبان کی حکومت آئی تھی، تو اس وقت یہ لوگ واپس سے پاکستان آئے تھے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے جناب کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں بھی، اور سٹیئرنگ کمیٹی جو ہے وہ بنائی گئی ہے جو کہ حکومت کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ بھی رابطے میں رہے گی، اور صوبائی جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے اس سے بھی رابطے میں رہے گی۔ اس میں پولیس بھی ہے، اسپیشل برانچ بھی ہے، اور یہ لوگ ان سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے جرگے کرنے ہیں افغان مہاجرین کے ساتھ۔ تو یہ لوگ افغان مہاجرین کے ساتھ اپنے جرگے کریں گے، اور ان جرگوں میں ان کے ساتھ ان کو راضی کیا جائے گا کہ وہ لوگ والنٹیئرلی خود چلے جائیں۔ تو یہ ایک اچھا کام ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان کو زبردستی بھجواتے ہیں تو اس سے اگر آپ ان کے ساتھ بات چیت کر لیں تو میرے خیال میں کہ یہ مناسب ہوگا۔ اس حوالے سے جو ہے ڈپٹی کمشنر کو کہا گیا ہے کہ وہ ری میپنگ کر لیں کہ کہاں کہاں پہ یہ لوگ ہیں
اور ان کے لوگوں کے ساتھ جرگوں کا بندوبست بھی ڈی سیز کریں گے۔ نادرا نے جو ہے وہ بھی ایک اپنا وہ بنا دیا ہے جناب، ڈیٹا بیس بھی بنا دیا ہے کہ جو لوگ جائیں گے ان کے مکمل ان کے کوائف کی انٹری ہوگی۔ ٹرانزٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 2 پوائنٹس ہیں خیبر پختونخوا میں، ایک پشاور میں ہے، ایک لنڈی کوتل میں ہے، تو اس کے اندر یہ تمام سہولیات ہوں گی تاکہ جو بھی جانا چاہے اس کو بڑی عزت کے ساتھ، بڑے احترام کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اس کو رخصت کیا جائے۔ افغان اس حوالے سے یہ بھی ڈیٹا میں آپ کو بتا دوں کہ 13 لاکھ تو میں نے بتا دیا کہ اوور آل ہیں نا پاکستان کے اندر۔ اب اس میں جو ہے 7,17,945 7,17,945 جو ہیں یہ خیبر پختونخوا میں ہیں، یعنی سب سے بڑی تعداد ہے یہ۔ اور بلوچستان میں 3,26,584 3,26,584 ہیں بلوچستان میں، 1,95,188 پنجاب میں ہیں، 1,95,188 لوگ جو ہیں یہ پنجاب کے اندر ہیں، اور 75,510 یعنی سب سے کم جو ہیں 75,510 سندھ میں ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور یہ 43,154 ہے، 43,154 لوگ اسلام آباد میں ہیں۔ یعنی یہ ڈیٹا ہے جو حکومت کے پاس موجود ہے، ان لوگوں کے بارے میں حکومت کے پاس تمام ڈیٹیلز ہیں۔ اب اس میں چونکہ دونوں طرف سے یہ ہو رہا ہے کہ اب UNHCR نے جو ہے وہ تھوڑا سا اس میں ایک بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ چونکہ اس حوالے سے افغان مہاجرین چونکہ کافی عرصے سے یہاں رہ رہے ہیں، تو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان نے ان کی مدد کی اور یہاں پہ مہمان نوازی کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو 40 سال سے، جی ہاں یہ وہ لوگ ہیں جو 40 سال سے پاکستان میں مقیم ہیں، اور ان کے بچے بھی یہاں پیدا ہوئے، وہ بھی یہاں پہ مقیم رہے، اور پاکستان کو کافی چیلنجز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اب یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب پاکستان ان کو بھیجنا چاہ رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ کوشش کی جائے کہ والنٹیئرلی ان کو زیادہ بھجوایا جائے، اور ان کو مطلب ہے کہ فورسفلی نہ بھجوایا جائے، یعنی اگر بات چیت کر کے ان کو راضی کیا جائے کہ بھئی جو قوانین ہیں پاکستانی وہ کہتے ہیں کہ اب آپ پاکستان میں نہیں رہ سکتے، تو لہٰذا آپ جو ہے یہاں سے چلے جائیں۔ اس حوالے سے جو حکومت نے بات کی ہے وہ جرگوں کی بات کی ہے، تو جہاں جہاں بھی ان کی آبادیاں ہوں گی، جہاں جہاں بھی ان کے مشران ہوں گے، ان کے ساتھ لوکل ایڈمنسٹریشن جو ہے بات کرے گی۔ میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں سب سے بڑی تعداد ہے ان کی، جو 7,17,000 کے قریب ہے، پھر پنجاب میں جو ہے 3,26,000 ہے، اس طرح بلوچستان میں 1,95,000 ہے، پنجاب میں 75,000 ہے، اور اسلام آباد میں 43,000 ہے، تو یہ لوگ 13 لاکھ لوگ یہ بنتے ہیں۔ پھر میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ افغان رجسٹریشن کے حامل لوگ بھی کوئی 10 سے 10 لاکھ تھے، جس میں سے کچھ جا بھی چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ڈیٹا نہیں ہے وہ ایکچولی تقریباً بنتا ہے کوئی 50 لاکھ کے قریب بتایا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر جو لوگ ہیں افغان مہاجرین وہ ہیں، جن میں اکثریت جو ہے وہ انلیگل ہے۔ تو میرے خیال میں کہ میں بار بار بھی یہی بھی کہتا رہتا ہوں کہ دیکھیں ان کو آپ بھجوائیں، لیکن اس طرح نہ بھجوائیں کہ سختی کی جائے بہت زیادہ۔ بہرحال جو اگر یہ لوگ اس طرح جانا چاہتے ہیں رضاکارانہ ان کو بھیجیں، اور ساتھ ساتھ ظاہر ہے ہر کوئی اپنے ملک جانا چاہتا ہے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو یہاں رہ کے پولیس کے خوف سے اور اداروں کے خوف سے، اور نہ ان کی کوئی رجسٹریشن ہوگی، نہ وہ کوئی پڑھائی کر سکیں گے، نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی نوکری، تو یہاں رہنا تو ان کے لیے میرے خیال میں کہ بڑا مشکل ہوگا اور نہیں رہ سکیں گے۔ تو بہتر ہے کہ وہ اپنے ملک چلے جائیں، اپنے ملک میں ان کا سٹیٹس ہے اور اپنا ایک شہری ہیں، اور اپنے ملک کے وہاں بھی مسائل ہوں گے، لیکن پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو بات چیت ہوئی، اس بات چیت کے نتیجے میں یہ پاکستان نے فیصلہ کیا ہے۔ اب جیسے ہی یہ POR کارڈ کے ہولڈر چلے جائیں گے تو اس کے بعد پاکستان میں انتہائی سختی کر دی جائے گی، اور یہ سختی اتنی زیادہ ہوگی کہ جو اریسٹ ہوگا اس کو جرمانہ بھی ہوگا، اس کو جیل بھی ہوگی، پھر اس کو ڈپورٹ بھی کیا جائے گا۔ تو لہٰذا ایسے لوگ جو کہ انلیگل ہوں گے، میرا خیال میں کہ انہیں یہ چونکہ 1 ستمبر سے یہ
لوگوں کو نکالنے کا عمل تھوڑا سا جسے کہتے ہیں زیادہ تیز ہو جائے گا، تو لہٰذا جو لوگ پاکستان کے اندر اس وقت ہیں وہ کوشش کریں کہ وہ خود ہی آہستہ آہستہ موومنٹ شروع کر دیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ پولیس اور دیگر اداروں کے ذریعے ان کو تنگ بھی کیا جا سکتا ہے، جو مناسب نہیں لگتا، خصوصاً خواتین اور بچے بھی ہوں گے، تو لہٰذا فیملیز کو وہ موو کر لیں تو میرے خیال میں ان کے لیے بہتر ہوگا۔ آج کے لیے یہ 2 ٹاپکس تھے، انشاءاللہ جو اس میں پروگرس ہوتی ہے میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔